अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूं और फ़िक्का जाफरिया का जो एहतजाज है वो 2 हफ्तों से जारी है। और मुतालबा क्या है? मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पारा चिनार में जो जुल्म किया जा रहा है और फ़िक्का जाफरिया के जो लोग हैं जिनको शहीद किया जा रहा है, ये शहीद करना बंद कर दें, जुल्म करना बंद कर दें। और इनके ये एहतजाज देखें, यहाँ पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और एक महफिल हो रही है और दुआ करवाई जा रही है कि जो लोग पारा चिनार में जो रह रहे हैं, फ़िक्का जाफरिया के जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ना करें। और जो रोड बंद है, 3 माह हो गए हैं रोड बंद है, रोड को खोला जाए, ये मुतालबात हैं इनके। और 200 से लोग ज़ायद शहीद हो चुके हैं जो फ़िक्का जाफरिया के लोग हैं। जब तक इनके जो मुतालबात है वो नहीं माने जाएंगे, इसी तरह धरना जारी रहेगा। बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब इनका धरना जारी है। पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और बाहर के ममालिक में भी इनके धरने जारी हैं। ये इनका ये भी साथ कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम धरना जारी रखेंगे। जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं जाएंगे तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। अभी तक जो धरना है ये पुरअमन धरना है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे ये फिर पुरतशद्दद धरना होगा, रोड बंद किए जाएंगे, पूरा पाकिस्तान को हम बंद कर देंगे। अब देखना ये है कि ये इनके जो मुतालबात हैं क्या ये गवर्नमेंट मानेगी। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस जो पुरतशद्दुद जो हो रहे हैं पारा चिनार में, इसको बंद किया जाए, पुरअमन माहौल बनाया जाए। बैरिस्टर गौर साहब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, कमेटी बनाएं, मगर कमेटियां बनती हैं, इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अमल क्यों नहीं किया जाता, वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे अलामा इकबाल साहब, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इतने दिन गुजर गए, इतने लोग शहीद हो गए, इनके मुतालबात क्यों नहीं माने जाते। जो लोगों को जो शहीद कर रहे हैं लोग, वो लोग कौन हैं? क्या मुसलमान हैं, क्या वो काफिर हैं, क्या वो बाहर से आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। अलामा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अलामा साहब, इतने दिन हो गए और अभी तक मुतालबात जो हैं वो नहीं माने जा रहे, क्या कहेंगे? मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे? क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो संजीदगी से काम नहीं ले रही? क्या वजह है इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, बात तो बहुत ही वाज़ेह है। हमारी रियासत अफसोस के साथ मुल्की मसाइल में जितनी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए वो नहीं करती, जिसके सबब आज मुल्क हमारा जो इतना खूबसूरत मुल्क था, 25 करोड़ की आबादी है, इतना पोटेंशल रखने वाला हमारा मुल्क है, इतनी मादनियात हैं, अल्लाह ने इतने ख़जाने दिए हैं और इतनी प्यारी कौम दी है। लेकिन क्या कर रहे हैं हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमतों ने, जो हुकूमतें आती रहीं, उन्हें अपने ख़ानदानों की तो फ़िक्र है अफसोस के साथ, लेकिन 25 करोड़ आवाम की फ़िक्र नहीं। सर, इस टाइम कितने लोग जो हैं फ़िक्का जाफरिया के जो शहीद हो चुके हैं, क्या तादाद है उनकी? देखिए, फ़िक्का जाफरिया की तादाद तो तकरीबन आप समझ लें 25,000 से ऊपर है। ठीक है ना, जो मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे और अफसोस के साथ इस मुल्क के अंदर मिलिटेंसी को रिवाज दिया गया, खुसूसन अफ़गान वॉर के बाद। आपको मालूम है जो सूरत हाल रही और जनाब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी उससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। मिलिटेंसी आम हो गई, नौजवानों ने कलम छोड़ के, किताब छोड़ के क्लाशनकोफ पकड़ ली, ख़ुदकुश हमला आवर तैयार हो गए, मिलिटेंट ग्रुप तैयार हो गए, तकफ़ीरी ग्रोह तैयार हो गए। और अफसोस के साथ जो मुकाबला आपको अपने दुश्मन से करना था वो आप अपने मुसलमान भाइयों से करने लगे। अलामा साहब, वजह क्या है, क्यों ये किया जा रहा है सारा कुछ? लोग इतने यानी कि अजियत में हैं और रस्ते बंद हैं, रोज़गार नहीं है, सारा कुछ बंद हो गया, मार्केट्स वगैरह बंद है, आमदोरफ्त बंद है, ट्रैफिक का जो पहिया है वो बंद है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा है सारा कुछ? अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत संजीदा नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा हो पारा चिनार के मसाइल हल करने के लिए, तो ये मसला आप देखें, बैरिस्टर साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था आप असलहा जमा करा दो, 1 घंटे में रोड खोल देते। इसका मतलब रोड खोलना आपके इख्तियार में है, आप चाहें तो ये रोड खोल सकते हैं, लेकिन आप रोड नहीं खोल रहे। भाई मसला ये है कि पारा चिनार 3 तरफ से अफ़गानिस्तान में घिरा हुआ है। एक तरफ से मसलन पेशावर, ये टल पारा चिनार रोड है, उस एक तरफ से भी जो पाकिस्तान को लगता है उसमें भी उनको अमन व अमान नहीं। आपने देखा कॉन्वॉय के ऊपर हमला होता है,
اور 45 سے زیادہ عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، بے گناہ نہتے انہیں گاڑیوں کے اندر بھون دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا ظلم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 نوجوان بیچارے جو ٹل پارا چنار روڈ بند ہونے کی وجہ سے وہ پارا چنار سے پشاور جا رہے تھے، بے روزگار تھے، تنگ آ گئے تھے کہ بھئی ہم، ان کو بھی گاڑیوں سے اتارا گیا؟ نہیں وہ پیدل جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے۔ وہ بیچارے پریشان تھے، انہوں نے سوچا گاڑیاں تو چل نہیں رہی، ہم لوگ نہتے ہیں تو ہم لوگ خاموشی سے رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو بیچاروں کو اوچت کے مقام پر دہشت گردوں نے پکڑا، ان کو انتہائی ٹارچر کیا، اس کے بعد ٹارچر کرنے کے بعد انہیں گولی ماری، گولی مارنے کے بعد انہیں ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پوری فوٹیجز بنائی ہیں، ان کی ویڈیو بنائی۔ میں نے دیکھے ہیں وہ سر قلم کیے گئے ان کے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ کسی ایک تنظیم نے ابھی تک یہ قبول نہیں کیا کہ یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہے کون؟ ابھی تک آپ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ملی یا پتہ ہے یا کیا سین ہے؟ کیونکہ اگر میڈیا اگر کوریج دے زیادہ تو انتشار پھیلتا ہے اور لڑائیاں ہوں گی، پھر زیادہ، پھر اور لوگ لاشیں گزریں گی۔ یہ لوگ کون ہیں جو بسوں سے اتارتے ہیں، جو ہے فقہ جعفری کو کوئی بھی آدمی دیکھتے ہیں اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو لوگ کون ہیں؟ دیکھیں کچھ تو ظاہر ہے کہ اس میں باہر کے لوگ ہیں جو دراندازی کر کے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کچھ جو مقامی ملیٹنٹ ہیں جو جن کا کام ہے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں بیرونی اشاروں کے اوپر ملک کے اندر یہ افراتفری پھیلاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نادان اور جاہل قسم کے لوگ ہیں افسوس کے ساتھ، جنہیں نہیں معلوم، وہ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ مل ملا کے ایک عجیب و غریب سا ملغوبہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک شدت پسندی، جہالت، نفرت، تعصب کا ایک عجیب سا وہ ہے، جسے کہیں کہ فنومنا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور ہمارے مفتیان کرام ماشاءاللہ، یعنی مجھے نہیں سمجھ آتا وہ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں، حدیث میں کیا پڑھتے ہیں، انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یعنی مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے، کافروں کو مسلمان نہیں بناتے، لیکن مسلمانوں کو کافر، مرتد، مشرک سب ثابت کر دیں گے، واجب القتل بھی ثابت کر دیں گے۔ مجھے واقعاً افسوس ہے، یہ کل رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کی وجہ سے ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے افسوس کے ساتھ، جو اچھے مسلمان تھے، جو پاکیزہ نوجوان تھے، جنہیں اس ملک کی ترقی میں حصہ لینا تھا، ملک کے استحکام میں حصہ لینا تھا، وہ ہاتھوں میں کلاشنکو پکڑ کے، خنجر پکڑ کے ایک بے گناہ مسلمان مسافر کو ذبح کر رہے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اور اللہ اکبر پڑھ کے، اور قرآن کی آیات پڑھ کے۔ علامہ صاحب، پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے کہ خالی لاہور کی حد تک یہ احتجاج ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ احتجاج جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ہم نے لمیٹڈ رکھا ہے، ہم نے گریجولی لوگوں کو کہا تھا کہ آپ دھرنے میں جائیں، جہاں جہاں ہم کہہ رہے تھے وہاں دھرنے شروع ہو گئے تھے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ اذیت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہاں پہ ایک طرف دھرنا اور امن احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ احتجاج ہے، دوسری طرف سے ٹریفک کھلا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ تو پورے پاکستان کے اندر، گلگت میں ہے، بلتستان میں، کشمیر میں ہے، کراچی کے اندر ہے، سندھ کے مختلف علاقوں میں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہے، کوئٹہ میں اس وقت ہے، بلوچستان میں، اسی طرح سے آپ تقریباً تمام صوبوں کے اندر ہمارے یہاں ہیڈ کوارٹرز کے اندر دھرنے لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ پارا چنار کو امن دیا جائے، وہاں کے جو 5 لاکھ شہری ہیں، آبادی ہے، انہیں امن دیا جائے، اور ٹل پارا چنار روڈ کو تحفظ دیا جائے، اسے بحال کیا جائے۔ آپ دیکھیں 5 لاکھ آبادی اس وقت، یعنی ان کے پاس گندم نہیں ہے، ان کے پاس اناج نہیں ہے، ان کے پاس چینی نہیں ہے، ان کے پاس آئل نہیں ہے، ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، ان کے پاس ڈیزل نہیں ہے، ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس افسوس کے ساتھ یعنی ضروریات زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ صاحب، فرض کریں کہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ لوگ کس حد تک جائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں پارا چنار میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ میں یا 10 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور پورے پاکستان نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ دائرہ رکے گا نہیں۔
لہٰذا ہم تو ابھی دیکھیں روڈیں نہیں بند کی ہیں، لیکن تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات ہے. اگر آپ عوام کو تنگ کرو گے، اگر جائز مطالبات منظور نہیں کرو گے، ایک قانونی، آئینی، اخلاقی، شرعی مطالبہ، انسانی مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امن و امان فراہم کرے. بھائی تم ہمارا معاش تو ٹھیک نہیں کر پا رہے، لوگوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، صحت نہیں دے پا رہے، کم از کم جان تو محفوظ کرو، عزت تو. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی بیان نہیں آیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اتنی یعنی کہ لوگ شہید ہوئے، کوئی مذمت نہیں کی گئی. دیکھیں صدر مملکت پاکستان تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو اپنے مسائل سے فرصت نہیں ہے. وہ تو مجھے لگتا ہے بالکل وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، افسوس کے ساتھ، جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے چیف جسٹس صاحب تو بے نیاز ہیں. اصل میں تو لا اینڈ فورسز کی بھی ایک بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے اس علاقے کے حوالے سے، لیکن ہمارے آرمی چیف صاحب ان کی توجہات ملک کی حفاظت کے علاوہ باقی ہر چیز کے اوپر ہے، جس کا انتہائی افسوس ہے کہ ملک کی حفاظت لا اینڈ فورسز کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری ہے. ہماری پاک فوج افسوس کے ساتھ نہ جانے کن مسائل کے اندر الجھی بھی ہے. سیاسی مسائل کو چھوڑ کے انہیں چاہیے کہ امن و امان کے مسئلے کو بحال کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں، لوگوں کی حفاظت کریں. ہماری بھی دعا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں حل ہو جائیں. سر آپ کیا کہیں گے، اتنے لوگ شہید ہوئے اور گورنمنٹ جو ہماری ہے، جیسے سر نے کہا کہ خاموش ہے ابھی اور تماشا دیکھ رہی ہے، وہ یہ حالات کب تک چلیں گے؟ یقیناً صبح قریب ہے اور پر امید ہے انشاءاللہ، چونکہ اس وقت پورے پاکستان میں دھرنے جاری ہیں اور یقیناً لوگ جو سڑکوں پہ موجود ہیں اور مسلسل دعائیں کر رہے ہیں کہ وہاں کے معاملات حل ہوں، تو یقیناً خدا سننے والا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ معاملات حل ہوں گے. اور صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی لندن میں بھی امبیسیوں کے باہر جو ہے احتجاج ہوا. اگر یہ اس کا جلدی حل نہ کیا گیا تو یقیناً احتجاج کا دائرہ کار بڑھ جائے گا. اور جس طرح ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب چیئرمین مجلس مسلم پاکستان، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دھرنے بڑھ گئے تو پھر ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا، وہ دھرنے پھر استعفوں کی طرف بڑھیں گے. اور اس سے پہلے بھی حکومتیں بھی آگاہ ہیں، ادارے بھی آگاہ ہیں، ایجنسیاں بھی آگاہ ہیں، اور پاکستان کی سرزمین بسنے والا ہر باشعور اور باضمیر بندہ جو ہے وہ آگاہ ہے، بابصیرت بندہ، کہ مکتب اہل بیت کے پیرو جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے وہ گھروں کو واپس نہیں لوٹتے. کیوں؟ ہم تھکنے والے تو ہیں نہیں. ہماری پریکٹس ہر سال ہوتی ہے اور 2 ماہ 8 دن ہم گھروں سے باہر ہی رہتے ہیں. ایسے علامہ صاحب آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. اس سے کوئی بھی، چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، وہ زمانہ گزر گیا کہ جب پہاڑوں کے درمیان لوگوں کو مار دیا جاتا تھا اور پھر ان کا خون وہیں پہ دفن ہو جاتا تھا. یہ میڈیا کا دور ہے، یہ آگاہی کا زمانہ ہے. تو کوئی بھی بابصیرت جو شخص ہے وہ اس سے نا آگاہ نہیں ہے، آگاہ ہے کہ اس کا خون کس کے سر پہ جاتا ہے، وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ جو پوشیدہ ہاتھ ان لوگوں کو متحرک ہے. ورنہ ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ لوگ جو پشت کے پیچھے سے نہاتے لوگوں پہ وار کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جو عورتوں پہ گولیاں چلاتے ہیں، جو 6 ماہ کے بچے کے منہ میں گولی مارتے ہیں، جو لوگوں کو خنجر سے ذبح کرتے ہیں، جو لوگوں کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہیں، یعنی جو میتوں تک بھی ظلم کرتے ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے اگر کوئی وقار ہوتا تو وہ مردوں کی طرح میدان میں آتے نا، نہاتے لوگوں پہ ہاتھ نہ اٹھاتے، نہاتے لوگوں کے اوپر گولیاں نہ برساتے، عورتوں کی اس طرح سے بے حرمتی نہ کرتے، بچوں کی اس طرح سے ظلم نہ کرتے، لاشوں کے اوپر اس طرح درندگی نہ دکھاتے. ان کی یہ درندگی دکھانا یہی ہے کہ وہ نہاتے لوگوں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مکتب اہل بیت کے پاس ایک کرن ہے، ایک نوید ہے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، کہ جس تک ہم اسی طرح میدان میں رہیں گے وہ ہمیں میدان میں جب بھی مظلوم ندا دیں گے. چونکہ ہمارے امام علی بن ابی طالب نے ہمیں وصیت میں فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تو ہماری یہ آئیڈیالوجی میں شامل ہے کہ ہم نے ہر مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہے. جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا تھا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہمیں کوئی گلہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوں گے. یہ ہر ایک کی اپنی ضمیر کی بات ہے. ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مسیحیوں کے اوپر ظلم ہوا تو مسیحیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. پاکستان میں اگر یوحنا آباد میں وہاں پہ دھماکے ہوئے تو سب سے پہلے ان کے پاس جو داد رسی کے لیے پہنچنے والے تھے وہ ہم تھے. اور اسی طرح مطلب آج دنیا بھر میں اگر دیکھیں، عالم تشیع کو دیکھیں تو عالمی اس نقشے کے اوپر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف آواز صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. آپ لوگ آواز انشاءاللہ بلند کر رہے ہیں. ناظرین، بریک کا ٹائم ہے
اور میرے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ابھی تک کون کون سی جو جماعت ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے لاہور پریس کلب کے باہر. علامہ صاحب, ابھی تک کس کس جماعت نے حمایت کی ہے آپ کے ساتھ؟ یقیناً اصل میں ہمارا دھرنا پورے پاکستان میں جاری ہے, کراچی میں جاری ہے, یہاں پہ جاری ہے. جماعتی عنوان پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے مختلف قسم روزانہ کی بنیاد پہ تنظیمات اپنا کیا اس کو کہتے ہیں مکاتب وغیرہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. جو آپ بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو بڑی سیاسی جماعتیں چونکہ ساری کی ساری اس وقت حکومت میں موجود ہیں, اور کوئی KPK کی حکومت میں موجود ہے اور کوئی مطلب وفاقی حکومت موجود ہے. اچھا رسپانس کس نے دیا کہ آپ احتجاج کریں, آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے؟ بینگ اے جماعت, سیاسی جماعت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاید کراچی میں جو جن جماعتوں نے مطلب ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے, یہاں لاہور کی سرزمین پہ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ اس طرح سے جماعتیں جو سیاسی جماعتوں کے افراد آتے ہیں یہاں پہ شریک ہوتے ہیں, لیکن بینگ اے جماعت کوئی جماعت جو ہے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئی ہے. چونکہ اصل میں سب جانتے ہیں کہ اس تمام قتل کے پیچھے جو ہے وہ ریاست کھڑی ہے, اور وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جو ریاست کی پہ رول پہ اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً ہمارے ساتھ کھڑی ہونے سے قاصر رہیں گی. تو سر کیوں کر رہے ہیں سارا کو, اس کے فائدہ کیا ہے اس میں؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر زمین کا ایک خطے کو وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ہینڈ اگر آپ تجزیے دیکھیں تو مختلف تجزیات سامنے آتے ہیں. پہلا تجزیہ یہ ہے کہ مکتب اہل بیت چونکہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے, شاید ہمیں اس چیز کی سزا دی جاتی ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, چونکہ ہم اسلحہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے اپنی ریاست کے خلاف. اس لیے وہ جو اسلحہ اٹھانا جائز سمجھتے ہیں, جو ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال بنا کے ان کے سروں کو کھیلتے ہیں, یہ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ اسلحے کی زبان میں بات کرتا ہے یہ اس کے سامنے جو ہے وہ پلکیں بھی بچھاتے ہیں, اپنا آپ ہی پیش کر دیتے ہیں اس کو. مگر ہم چونکہ اپنی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے, اس کو شرعی طور پہ ہم حرام سمجھتے ہیں, وطن سے محبت ہم واجب سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے نعروں میں کبھی ریاست کے خلاف نعرہ نہیں ہوگا. اگرچہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بھی ریاست ہے, زخم لگنے میں بھی ریاست کار فرما ہے اس وقت, اور اس وقت ہمیں ریاست ستیلے بیٹوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان بھر میں 6 کروڑ شیعہ, کبھی بھی آپ نے کسی شیعہ کی زبان سے سنیں گے کہ وہ ریاست کے خلاف بات کرے گا. یعنی ہمارے اوپر اگرچہ ہمارا ستیلی ماں ستیلا باپ بن کے وہ ہمارے اوپر ستم کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ماں اور باپ کا وہ محبت اور احترام دے رہے ہیں, اور ہم آج بھی پاکستان سے وفا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ غزہ والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پارا چنار میں؟ یقیناً غزہ سے بھی بدتر صورتحال ہے, چونکہ غزہ والوں کو تو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے, لیکن ہمیں نعرہ تکبیر بلند کر کے ذبح کیا جاتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے, یعنی اپنے ہی ہمارے اوپر ہاتھ چلا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم خود ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس پیئر اگر اس کی لسٹ نکالی جائے تو ہمارے یہاں چونکہ ٹیکس چوری کرنا حرام ہے, صرف گناہ نہیں ہے, مطلب قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ گناہ ہے. چونکہ ہمارے یہاں ٹیکس دینا واجب ہے, حکومت جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو ہمارے ٹیکس پیئر زیادہ ہیں, اخلاقی طور پہ بھی, قانونی طور پہ, شرعی طور پہ بھی. تو اس کے باوجود ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل عام کیا جا رہا ہے, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ مسلمان کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یقیناً ہم ان کو کافر نہیں کہتے, لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ جو شعار بلند کرتے ہیں وہ اسلامی شعار ہے, یعنی نعرہ تکبیر بلند کر کے ہمیں ذبح کیا جاتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہمیں ذبح کیا جاتا ہے. اور وہی ہے مطلب کہ جس طرح قبلہ فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نماز بھی پڑھ رہا ہوتا, اور علی بن ابی طالب پہ تلوار بھی اٹھا رہا تھا. کربلا میں جو ہے وہ فوج اشکیا جو تھی فرزند رسول پہ اوپر تلوار بھی اٹھا رہی تھی, تیر بھی برسا رہی تھی, ان کو پانی بھی بند کیا ہوا تھا, اور نماز بھی پڑھ رہے تھے, قرآن بھی پڑھ رہے تھے. برحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست, حکومت چاہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ چاہیں, ریاست چاہے, تو وہ 10 کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس کو آزاد کرانا کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح ہمارے برادر جو ہمارے مجلس اتحاد المسلمین پاکستان کے MNA ہیں, ہمارے پارلیمانی وہاں پہ سربراہ بھی ہیں اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 2 فوجی سپاہی دے دیے جائیں تو میں تنہا یہ راستہ کھلوا سکتا ہوں. تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ایسے بات نہیں کر رہے, وہ ایک یعنی کہ مضبوط شخصیت ہیں اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں, اور سب مانتے ہیں کہ وہ ایک سچا انسان ہے. پہلے بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا, مذاکرات نہیں ہوئے, پھر آج کی خبر ہے اور انہوں نے 2 دن کا پھر ٹائم مانگے کہ 2 دن کا ہمیں ٹائم دیں اور پھر ہم دوبارہ مذاکرات کریں گے, کیونکہ کافی بار ہو چکے. آپ لاسٹ ٹائم ہے 2 دن مانگے, انہوں نے کیا سمجھتے ہیں ہو جائے گی مذاکرات؟ نہیں, مذاکرات تو ہو چکے, مسودہ تیار ہو چکا, مشران چونکہ سارے عمل کیوں نہیں ہو رہا؟
ہاں مشران جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا اس کو کہتے ہیں کہ قبیلوں سے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جس میں دیوبند قبیلہ سے، اہل سنت قبیلہ سے، شیعہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور مشران انہوں نے فیصلہ کر کے مسودہ تیار کر لیا. مکتب اہل بیت کے پیروکاروں نے وہاں پہ پاڑا چنار والوں اس پہ وہ سگنیچر کر دیے، مگر جب ان کے پاس لوئر کورم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کی مہلت چاہیے. تو ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے آپس میں مشورہ کریں، آپ مہلت لیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دھرنے دے کہ ہم تھک جائیں گے، 2 دن بعد ہم اٹھ جائیں گے، لیکن ان کو شاید یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیں ہر سال یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. 2 ماہ 8 دن ہم گھروں سے باہر رہتے ہیں، 2 ماہ 8 دن گھروں سے باہر رہتے ہیں. ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ماہ محرم میں محرم، سفر اور 8 ربیع الاول، یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہم گھروں میں نہیں ہوتے، گھروں میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے لیے یہ دھرنے آج بھی ہمارے لیے جو ہے یہ پریکٹس گاہ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایمان کی بلندی، ہماری عبادت کا مرکز بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں، نماز پنجگانہ ہوتی ہے، یہاں پہ غریبوں کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں، لوگوں کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ مظلوموں کے لیے آواز بلند ہوتی ہے. تو لوگ ذوق آتے ہیں، ذوق و شوق سے آتے ہیں. لاہور اور کراچی میں ہو رہا ہے اور اسلام آباد کیوں نہیں کیا، پشاور کیوں نہیں ہوا؟ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، اس کے بعد کشمیر میں ہو رہا ہے، کراچی میں 15 جگہ پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئٹہ میں ہو رہا ہے، جھنگ میں ہو رہا ہے، چنیوٹ میں ہو رہا ہے، سرگودا میں ہو رہا ہے. یعنی پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لاہور اور کراچی میں ہو رہا ہے، یہ 15 شہروں میں ہو رہا ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لندن کے تمام امبیسیز کے باہر ہو رہا ہے. اسی طرح اگر اگلے اتوار تک، ہفتے تک جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اگلے ہفتے سے پوری دنیا میں جہاں پاکستانی امبیسی ہیں ان کے سامنے احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا. احتجاج ہوگا. اور یعنی آپ روڈ تو نہیں بند کریں گے، موٹر وے، جی ٹی روڈ وغیرہ، سروس روڈ وغیرہ بند کریں گے اگر مطالبات نہیں مانے جاتے، حکومت آپ کی بات نہیں سنتی؟ آخری راستہ کون سا ہوگا؟ لیکن جس طرح ناصر ملت راجہ ناصر عباس جعفری، سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے فرمایا کہ جب یہ دھرنے بڑھ جائیں گے، یعنی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمیں بھی انتظامات بڑھانے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کی شرکت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے لوگوں کے جذبات بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر یہ سڑکیں بند ہو جائیں گی، اور ہم نہیں چاہتے سڑکیں بند ہوں. ہم تو چاہتے ہیں جلدی جلدی معاملات حل ہوں. تو پھر پہلے بھی لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب کوئٹہ میں 100 لاشیں رکھ کے وہ ان کے ورثاء بیٹھے ہوئے تھے تو پھر پاکستان کی تمام شہرائیں بند تھیں. اس میں آج بھی، کل بھی ہمارے ساتھ اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث کی تنظیمات، مذہبی تنظیمات کے لوگ یہاں پہ آئے رہے، انہوں نے خطاب بھی کیے. آج بھی بہت سے اہل سنت کی جماعتیں ہیں وہ ہم سے رابطے میں، وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. اور اسی طرح وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہی ہیں. دوسری اپنا جو مولانا فضل الرحمان یا طاہر القادری کو کوئی پیغام آیا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا ماضی میں، تو اب آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کو کوئی ایسا پیغام آیا؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نمائندگان کل بھی تشریف لائے تھے، پرسوں بھی دھرنے میں موجود رہے تھے، اور آج امید ہے کہ ان کی طرف سے ایک بڑا بھرپور وفد جو ہے وہ اس دھرنے میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بھی پرسوں جو ہے وہ احباب تشریف لائے تھے جو لاہور کے مسئولین ہیں. اسی طرح مولانا سمیع الحق گروپ کے جو مولانا محمد مخدوم عاصم صاحب ہیں وہ مسلسل ہر روز یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پہ کل ان کا خطاب بھی رہا ہے، خطاب بھی انہوں نے کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ دھرنا موجود ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں. اور ناظرین اور بھی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ پارا چنار سے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پارا چنار کی اصل صورتحال کیا ہے، اور یہ پارا چنار سے لاہور میں آئے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے. سر کیا کہیں گے، پارا چنار کی کیا صورتحال ہے؟ سر جی اس وقت پارا چنار کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ آٹا، چینی، دال کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بچے بہت زیادہ مر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی ہے، گیس نہیں ہے، تو جو لکڑیوں سے جو ہے نا کوئلہ جلا کے تھوڑا سا گزارا کر رہے ہیں. لیکن یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ اس وقت جو ہے نا کل تک جو رپورٹ ہے 128 بچے جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں. 128 بچے فوت ہو چکے ہیں یہ 2 مہینے کے اندر. تو اب جو ہے نا بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں جو ہے نا روڈ کھول کر نہیں دیتے تو جو ہے نا پارا چنار والوں کی جو ہے نا ٹینشن ختم نہیں ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ پارا چنار میں انسانی المیہ جو ہے نا بہت بڑا. آپ وہاں پہ رہتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے شروع کیسے ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا؟ یہ شروع تو یہ پراپرٹی کے سلسلے میں ہوا تھا، لیکن بہت معمولی سا مسئلہ تھا. اس کے بعد جو ہے نا یہ بڑھتا گیا، اس کو جو ہے نا رنگ دیا گیا. یہ نہیں کہ رنگ تھا، کیا رنگ دیا گیا؟ یعنی فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا، جبکہ تھا نہیں. یعنی کہ مسئلہ پراپرٹی کا تھا، فرقہ وارانہ میں تبدیل کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے جو ہے نا جب مسئلہ کے بیس پر جو ہے نا اس کو تبدیل کیا گیا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا.
آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا؟ نہیں، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں نے زیادہ عرصہ ادھر لاہور میں گزارا ہے، لیکن یہ ہے کہ خبریں تو آتی رہتی ہیں نا، ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، بھائی ہیں میرے، چچزاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں میرے، ان سے میری گپ شپ تو ہوتی رہتی ہے نا ٹیلی فون پہ۔ تو جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں بچے بھی ہیں، بچوں کی تعداد کتنی ہے، عورتوں کی تعداد کتنی ہے، اور مردوں کی کتنی ہے؟ بچوں اور مردوں کی یا خواتین کی تعداد صحیح تعداد معلوم تو نہیں ہے، لیکن ٹوٹل جو کنوائے پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں 103 افراد شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی کچھ بندے شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ شہادتیں ہوتی رہیں، جیسے تو 2 دن پہلے 2 نوجوانوں کی سر کاٹے گئے، تو یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ جو زخمی ان کو چونکہ علاج معالجہ کی پراپر سہولت میسر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو مزید یہ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تک 200 پلس بندے جو ہے نا شہید ہو گئے ہیں یہ 2 مہینے کے اندر۔ اس میں یعنی کہ جو ہیں فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ شہید ہوئے وہاں پہ؟ فقہ جعفریہ کے علاوہ جو سنی شہید ہو گئے ہیں، وہ 12 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا ایک بندے نے کیا تھا، کلندر نام تھا اس نے حملہ کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا وہ جو ہے نا وہ وہی بندہ جانتا ہے، کیونکہ اس کو آن دا اسپاٹ ہی جو ہے نا اس کو قتل کر دیا ہے، پولیس نے مار دیا۔ سوال اب یہ بھی بنتا ہے نا کہ اس کو تو آن دا اسپاٹ قتل کر دیا گیا، لیکن جو کنوائے پہ حملہ کر چکے وہ ان کو کیوں نہیں مارا گیا؟ کلندر کون تھا؟ کلندر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے 15 بندوں کو مار دیا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو شہید کرنے کی وجہ کیا بنے، کیوں مارا؟ بلا وجہ مارا تھا، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بلا وجہ مارا تھا، ہم نے مذمت بھی کی ہے، فقہ جعفریہ نے اس بندی کی مذمت کی ہے کہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ چلو اس کے بدلے میں اسی بندے کو مار دیا، تو باقی جو نا بے گناہ جو کنوائے پر حملہ ہوا اس میں 103 آدمی اسی موقع پر شہید کر دی گئے، اس کا کوئی جو ہے نا جواز نہیں بنتا تھا۔ وہاں پہ ایف سی بھی ہے، فوج بھی ہے، کوئی کارروائی نہیں کرتی، پولیس بھی ہے، سارا کچھ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتی، ایف سی فوج کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ بیان تو یہی آتے ہیں کہ سارا کلیئرس کر دیا گیا ہے، دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں بچا یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر دہشت گردوں کو مارا ہے تو وزیرستان میں مارا ہے، کرم میں تو نہیں مارا گیا ہے۔ کرم میں دہشت گرد ابھی تک موجود ہے، ایون کہ پڑوشکی جس کو کہتے ہیں افغانستان سے آیا ہوا ہے، سینٹرل کرم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے نا اپنی کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ جن کو گاڑیوں سے اتارا گیا تھا ان کو بھی آئی ڈی کارڈ دے کے جس کے اوپر حسن حسین کا نام لکھا ہوتا تھا ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ تو پہلے کی بات ہے، اب جو حملہ ہوا تھا نا اس میں حسن حسین والے نہیں تھے، بس سارا پتہ تھا کہ یہ شیعہ لوگ آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی سپرویژن میں آ رہے ہیں، کنوائے میں آ رہے ہیں، تو اندھا دھند فائرنگ کر دیا اور 45 آدمیوں کو مار دیا۔ ساتھ سیکیورٹی تھی تو انہوں نے کوئی حفاظت نہیں کی، جو لوگ جا رہے تھے جو شہید ہوئے وہاں پہ؟ لیا نہ ان کو معطل کیا گیا، نہ ان سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کوئی انویسٹیگیشن ان سے نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میرے ساتھ اور بھی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ وکلا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ جو قانونی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کب جاگیں گے وہ؟ سر یہ تو پاکستان میں بہت مشکل ہے کہ قانون حرکت میں آئے، کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں، کیونکہ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے اور ان 75 سالوں میں ہمیشہ شیعت پہ جو ہے وہ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل سیم وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو بنو امیہ بنو عباس کے دور میں دہرائی گئی تھی، شیعوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ یہاں پہ قانون نام کی چیز نہیں ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں، ہمیں تو ادھر قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب قانون نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ شہید ہو رہے ہیں در بے در، تو کون روکے گا اس کو؟ آ کے کون سا ایسا ادارہ ہے جو آگے ہاتھ بڑھائے گا، وہ یہ چیزیں رک جائیں گی؟ سر ہمارا تو ان اداروں سے مکمل جو ہے نا وہ یقین اٹھ چکا ہوا ہے، ہم تو اداروں نام کی یا قانون نام کی کسی چیز پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر آپ شیعت کی تاریخ کو دیکھیں، ہم صبح فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد کو پڑھنے کے عادی ہیں۔ دعائے عہد کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ الفاظ جو وہ دہراتے ہیں کہ اللہم انا حال بینی بین الموت اللہ جلت علی عبادی کا حتم مخزیًا، کہ اللہ اگر ہماری موت کے درمیان اور ہمارے وقت کے امام کے درمیان میں موت حائل ہو جائے تو ہم اس حلیے میں اٹھیں کہ ہمارے وقت کے امام جب حاضر ہوں، مطلب ان کا ظہور ہو جائے، تو ہمارے جو جسم پہ لباس ہے، ہمارا جو کفن ہے وہ زیب تن ہو، اور ہم اپنے ہاتھوں میں میان لے کے تلواریں جو ہیں وہ کو ظلم کے خلاف جو ہے وہ انتقام لیں، زمانہ رجت میں جو جائیں۔ ہمارا تو آج کے حکمرانوں سے اور آج کے جو مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بالکل یقین اٹھ چکا ہوا ہے۔ پارا چنار میں جو ہوا معاملہ ہوا، جو کوئٹہ میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو گلگت میں سر کاٹے جاتے ہیں، یہاں پہ انسانیت کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے جی آپ لوگ قانونی کارروائی کر رہے ہیں،
لاہور میں یعنی کہ پورے پاکستان میں کراچی، اسلام آباد، پشاور وغیرہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے، درخواست دی ہے یہ؟ جی ظاہری بات ہے، آواز تو بلند کریں گے قانون کے مطلب اداروں کے آگے. یہ بھی یہاں پہ حاضر جو ہوئے ہیں وہ تو آواز بلند کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. وہ تو ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے، اسے ہم لے کے چلیں گے. وہ سارے پروسیس ہو گیا اس میں. لاہور ہائی کورٹ میں دی ہے؟ جو اس کا لیگل فورم ہے وہاں پہ انشاءاللہ اسے لے کے چلیں گے انشاءاللہ فردر. کیا رسپانس آیا؟ آپ لوگوں نے ساری درخواستیں وغیرہ دی ہیں، کیا رسپانس آیا کہ کارروائی ہوگی نہیں ہوگی یا خود ہی سارا کچھ کرنا ہے؟ کارروائی کی تو یقین دہانی شروع سے ہوتی آ رہی ہے، کارروائیوں کی یقین دہانی ہوتی ہے، لیکن کارروائیاں ہوتی نہیں. اگر کارروائیاں ہوتی تو پھر یہ حالات نہ ہوتے جو ادھر بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ میرے ایک عزیز نے پہلے فرمایا تھا کہ ادھر قبلہ نے بھی فرمایا کہ اگر 2 آرمی کے سپاہی دیے جائیں تو سارے وہ معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. ادارے چاہیں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ادارے نہیں چاہ رہے. ہماری جو ذاتی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نہیں چاہ رہے. ادارے چاہیں تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑا رہے ہیں، وہ ان کو فائدہ کیا ہوگا جب آپس میں لڑیں گے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ تیسری قوت کون سی ہے جس کو فائدہ ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے آپس میں لڑا رہے ہیں، لیکن وہ تکفیری قوت ہے. تکفیری جو ناسبی لوگ ہیں، جو تکفیریت ہے، وہ یہ سارا پاکستان کے عمل کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان وطن عزیز ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ وفاداری جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم وطن سے، وطن عزیز سے محبت کریں اور ادھر امن کے لیے ہر کوشش کریں. تو ہم ادارے پہ یا کسی بھی ایسے محکمے پہ تو ڈائریکٹ جو الزام تراشی تو نہیں کرتے، لیکن ویسے تکفیری عناصر موجود ہیں جو پاکستان کا امن نہیں چاہتے. بہرحال شیعہ قوم جو امن چاہتی ہے تو امن کے لیے ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے. کبھی ہماری ہسٹری پاکستان میں موجود ہے، ہم کبھی اس طرف نہیں لے کے چلے. ٹھیک ہے ناظرین، اور بھی میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس کے اوپر، نہ آرمی ایکشن لے رہی ہے، نہ FCA ایکشن لے رہی ہے، نہ پولیس ایکشن لے رہی ہے، اور کون لے گا اس کے اوپر ایکشن؟ دیکھیں کہ اداروں کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے جانا چاہیے، کیونکہ اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کہ ان کو یہ جو چیز ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، اور ہماری درخواست ہے اداروں سے کہ وہ اس میں اپنا جو اہم رول ہے وہ ادا کریں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اداروں کے سامنے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد سالو کریں. سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے ٹھیک ہو جائے گا، پر امن ہو جائے گا؟ اگر ادارے چاہتے ہیں تو وہ سب کچھ ممکن ہے. ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد سالو کیا جائے. ٹھیک ہے ناظرین، خواتین کی طرف بھی چلتے ہیں اور وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پہ دھرنے دیے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں بلکہ باہر کے ملک میں بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں اور جو فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور 200 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور جو روڈ بند ہیں، پارا چنار کا روڈ بند ہے اور آمد و رفت بند ہے، گاڑیاں وہاں پہ نہیں جا سکتی اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. خواتین میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ پارا چنار کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. آپ کیا کہیں گی پارا چنار کے حوالے سے اتنا جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہم پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور حکومت کو چاہیے فوراً اس معاملے میں کوئی ایکشن لے اور وہاں کے لوگوں کی مشکلات حل کرے. وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے، وہ یہاں کے عوام نہیں ہیں، تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ. اتنی سردی ہے اور اوپر سے ہے ہی کچھ نہیں، تو سردی برداشت نہیں کر رہی ہیں، باہر بیٹھی. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم یہاں لاہور سے ہی آئے ہیں، وہاں گلشن راوی کے قریب سے. تو بہرحال سردی ہمارے لیے ہے تو ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے جو وہاں پہ اتنی مشکلات کا شکار ہیں. تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو پارا چنار جانا پڑ جائے وہاں پہ تو آپ پارا چنار جائیں گی وہاں پہ؟ اگر ہمارے رہبر ہمیں حکم دیں گے، ہمارے علماء ہمیں کہیں گے، جس طرح کہیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں. یہ دیکھ لیں، بچے ننھے منھے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کس کے لیے احتجاج کرنے کے لیے آئی ہو؟ پارا چنار. پارا چنار میں کیا ہوا؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے. بچوں کو مارا جا رہا ہے. بچوں کو مارا جا رہا ہے اور انصاف کے لیے انہوں نے یہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے. آپ کیا کہو گی پارا چنار میں کیا ہوا وہاں پہ؟ پارا چنار پہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم ہوا ہے کس کے ساتھ؟
वो बच्चों के साथ छोटे छोटे क्यों हुआ है जुल्म? पता नहीं। पता नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इंसाफ के लिए रोड पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और भी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और 200 से ज़ायद लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस हैरान हैं हम, शायद हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। आज मैं सुबह ख़बरें देख रही थी, कई पुराना अमेरिका का कोई सदर मर गया था, तो सारे वारी वारी कह रहे थे कि हमें बड़ा अफसोस है। अपने मुल्क का कोई ख्याल नहीं है उनको, जो छोटे छोटे मर रहे हैं बच्चे, उनका कोई ख्याल नहीं है उनको। किसी ने आके पूछा भी नहीं है, किसी ने आके ज़ख्मों पे मरहम भी नहीं रखा। वो अमेरिका वाला बड़ा सका था, इनको बड़ा अफसोस था इनको। मैं हैरान हूँ, काश हम पाकिस्तानी ना होते। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं साथ दे रही गवर्नमेंट की, वजह क्या है इसकी? हम हैरान है कि क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जो डंडा बूर बिठाया हुआ है, वो आपको पढ़ा लिखा भी लगता है? वो तो मुझे लगता है कि अभी पढ़ा लिखा भी नहीं है। किसकी बात कर रही हैं? ये जो डंडापुर है, अच्छा, अली अमीन गंडापुर की बात कर रही हैं? उसी की बात कर रही हूँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात होंगे और जिरगा बिठाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो 3 महीने से बैठ रहे हैं। वो खुद की वो कर सकता है, सब कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर रहा है और जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग आके हमें मार रहे हैं तो ये नहीं पूछ सकते हैं ये फ़ौज किस लिए है? फिर मारने की वजह क्या है? हैरान है हम कि क्यों कर रहे हैं वैसा। अगर कोई तो वजह होगी कि लोगों को शहीद किया जा रहा है बेगुनाह। कोई वजह नहीं है। कलमा गो के ऊपर कलमा पढ़ के शहीद कर रहे हैं, कत्ल नहीं कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। हैरान आप समझती हैं कि ये मुसलमान लोग कर सकते हैं दूसरे का कत्ल? कर रहे हैं वहाँ पे, और ये अफगानिस्तान के कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हैं? हाँ जी, बगन में इन्होंने बिठाया हुआ है जो बंदा, वो अफगानिस्तान का है, सबको पता है। क्यों? अफगानिस्तान से कौन है? बड़ुचकी नाम है उसका। बड़ुचकी? हाँ, वो बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, ज़िबा कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है उसकी ज़िबा करने की। मैं उधर की हूँ, पारा चिनार की हूँ मैं। अच्छा, आप पारा चिनार से लाहौर में आई हैं एहतजाज करने के लिए? हाँ जी। नहीं, वहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता, वहाँ तो दवाई तक नहीं जा सकती है। तो आप फिर कैसे हैं? मेरी रिहाइश है इधर लाहौर में। अच्छा, आपकी रिहाइश है यहाँ? हाँ जी। वहाँ पे अगर दवाई नहीं जा रही, खुराक नहीं जा रहे, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? हम तो हैरान हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आके नहीं किसी ने पूछा हमें कि क्या हुआ है, किसी ने भी ज़रमो भी मरहम नहीं रखा। आप दोबारा जाएंगी पारा चिनार? हाँ जी, मेरा गांव है, मैं जाऊंगी। मैं अपना गांव नहीं छोड़ूंगी उनके लिए। मेरे बहन भाई हैं, मेरे सब है वहाँ पे। अपना हक हम छीन लेंगे इन लोगों से। माँ जी, आप क्या कहेंगी पारा चिनार के हवाले से? ये चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बेटा। हाँ, उनका तो गांव में हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बच्चों को मारते, बड़ों को मारते, छोटों को मारते, कौन सा मुसलमानी है बेटा? ये गलत है ना? क्यों करते हैं ऐसे? कोई भी नहीं पूछने वाला हम लोगों का। ज़्यादा तो कहना मांगा ही नहीं है, सिर्फ इंसाफ मांगा है। वो मांगा ही नहीं है, खून का हिसाब भी नहीं मांगा, सिर्फ इंसाफ मांगा है। आप क्या समझते हैं, ये जितना कुछ हो चुका और इंसाफ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इंसाफ देने वाला है कोई नहीं है यहाँ पे। जब कोई पूछने वाला है नहीं, किसी को ख्याल ही नहीं है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि एक अमेरिका का 100 साल पुराना बंदा मर गया, तो उसका बड़ा अफसोस है सबको। लेकिन जब मैडम इंसाफ जब नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर आप? फिर हद बहुत बुरी है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंसाफ मांगा है, फिर इनके इस्तीफे मांगेंगे हम लोग। सबसे पहला इस्तीफा जो होगा किसका मांगेंगे आप? अली अमीन डंडापुर का होगा, गंदापुर का, उसका होगा, उसका सबसे पहले होगा। और फिर ये वज़ीर आज़म का होगा जो आए दिन दौरों पे निकल रहा है, लेकिन इसको पारा चिनार का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है माँ जी, आप क्या कह रही थी? आप ना करे गंदापुर है ना, इसको कह रहे तो क्यों नहीं जाते इधर? कर नहीं सकते, जानबूझ कर नहीं करते बेटा। ये हाँ, गलत है ना? ये कोई भी नहीं आता पूछना, न नवाज शरीफ आता, न मरियम नवाज आता, कोई भी नहीं आता डरने में। गलत है ना बेटा? बैरिस्टर सैफ तो कहते हैं जी अब उन्होंने 2 दिन मांगे हैं, उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद सारा कुछ हो जाएगा। झूठ है बेटा, सारा झूठ है। हाँ, सुनो तो बात कर लो। बैरिस्टर सैफ झूठ है? हाँ जी, क्योंकि 2 महीने से जरगे हो रहे हैं, ये वो सब झूठ बोलता है। बैरिस्टर साहब की आप कोई बात ना करें, वो तो ये भी कहता है कि वहाँ हर चीज़ मौजूद है, तो क्या ये सच है? अगर मौजूद है तो फिर रोज़ के रोज़ बच्चे क्यों मर रहे हैं? 100 बच्चा हो गया है दवाई ना होने की वजह से। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। और भी छोटी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और सर्दी है बहुत सख्त, और आप बहन क्या कहोगी पारा चिनार के हवाले से? जी, पारा चिनार को इंसाफ मिलना चाहिए। उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है? देखा जाए जैसे फ़लस्तीनी बच्चों पर इतना जुल्म किया जा रहा है, उन बच्चों को देखा जाए उन पर क्या, उनका क्या कसूर है? माँ के नन्हे नन्हे चीर ख्वार बच्चे हैं,
ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر آئیں بیٹھیں. آج میں صبح سے تسبیح کر رہی ہوں, یا اللہ یا محمد یا فاطمہ تو یا صاحب الزمان ادرکنی والا ترکنی. امام مہدی سے مدد طلب کر رہی ہوں کہ آئیں امام مہدی, آپ کو آنا چاہیے, آپ ظہور کریں, جلدی آئیں کہ ظلم ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے خواتین کی بات سنی اور التجا ہے علی امین گنڈا پور سے, بیرسٹر سیف سے, اور وزیر اعظم شہباز شریف سے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کہ ہماری جو اپیل ہے یہ سنیں, ہماری بات سنیں اور ہمیں انصاف دیا جائے. اگر انصاف نہیں ملا تو یہ جو احتجاج کا جو دائرہ کار ہے یہ بڑھ جائے گا, اور اس کے ذمہ دار کون ہوگی؟ گورنمنٹ ہوگی, پنجاب حکومت ہوگی, علی امین گنڈا پور ہوں گے, بیرسٹر سیف ہوں گے, وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کیا فقہ جعفریہ کو انصاف ملتا ہے, اور وہاں پہ پارا چنار میں کیا پرامن لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا. ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.